अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। नासरीन, बादल छट चुके हैं और आर्मी चीफ की अहम जो तकर्री थी, जिस पर हैजानी कैफियत कई महीनों से थी, अब वो ख़त्म हो चुकी है। लेकिन सियासी कशीदगी अब भी बरकरार है। जो अभी ऑफर्स आ रही हैं हुकूमत की जानिब से इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लगता यह है कि उसमें भी आइस ब्रेक हो सकती है। ऐसा है कि इस वक्त वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को ऑफर किया है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ ना देखें, वो आए पार्लियामेंट में और हमारे इत्तेहादियों से बात करें, इलेक्शन की तारीख पर बात हो सकती है। तो क्या इस वक्त कुछ ना कुछ ऐसे मामलात हैं जो तय हो चुके हैं और इस वक्त इमरान खान को जो ऑफ़र की जा रही है, बल्कि बड़े कूल तरीके से उनको समझाया जा रहा है, तो बहुत से मामलात क्या अब तय होने जा रहे हैं या हो चुके हैं? इमरान खान सब कल लॉन्ग मार्च लेकर हर सूरत बजीद हैं कि वो लॉन्ग मार्च लेकर पिंडी जाएंगे। लेकिन इस वक्त राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पिंडी से आपको इलेक्शन की तारीख नहीं मिलेगी। तो इमरान खान सब क्या लाहे अमल लेकर लॉन्ग मार्च लेकर पिंडी जाएंगे? आज के प्रोग्राम में इस पर खुसूसी तौर पर बात करेंगे। एक अहम मामला जो कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट का सियासत से मुतालिक है, जो कि उन्होंने किनारा कशी कर ली है, या ये कहें कि बिल्कुल अपना एक आईनी रोल रखने का ये बार बार कह दिया है। वो इस सियासी माहौल में किस तरह से अपने आप को दूर रख पाएंगे, ये आर्मी चीफ के लिए, एक नए आर्मी चीफ के लिए बिग चैलेंज होगा। इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद गेस्ट जिनका मैं आपसे तारुफ करूँ, हमें ज्वाइन किया है जनरल रिटायर्ड तलत मसूद साहब ने, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल व्यू भी रखते हैं, और प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे राना एहसान अफजल साहब, PMLN के सीनियर रहनुमा हैं। प्रोग्राम में हमारे साथ हैं मजहर बरलास साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, कॉलमिस्ट हैं। आप तमाम मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगी। सबसे पहले जनरल साहब आपकी जानिब आऊँगी। एक अहम मामला जो कि आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक था, वो बिल्कुल पुरअमन तरीके से और बिल्कुल अच्छे तरीके से एक प्रोसीजर हो गया, कोई रुकावट नहीं हुई, जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा था। लेकिन हैजानी कैफियत तो ख़त्म हो गई है। इसमें एक अहम पहलू जो इस वक्त नज़र आता है, वो चैलेंजेस हैं जो आर्मी चीफ को दरपेश होंगे, क्योंकि वो एक असूली फैसला कर चुके हैं सियासत से दूर रहने का। तो इस माहौल में आर्मी चीफ किस तरह से सियासत से दूर रहेंगे? आपको क्या लगता है कि ये मुमकिन हो पाएगा? जी, ये मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी बिल्कुल जनरल साहब। अच्छा, मेरे ख्याल में इन्होंने आज़म तो यही किया हुआ है और इनका मकसद भी यही है कि वो चाहते हैं कि हम फौज जो है वो बिल्कुल लाताल्लुक हो जाए सियासत से। तो मेरे ख्याल में इसमें कोशिश होनी चाहिए, सियासी जो लीडर्स हैं इनकी कोशिश होनी चाहिए कि इनको मुलविस ना करें। और मैं समझता हूँ कि चीफ जो है जो बात कह गए हैं उस पर वो अमल करना चाह रहे हैं, इसलिए कि हमें तजुर्बा है ये 75 साल का कि आप देखें, क्योंकि फौज जो है मुसलसल सियासत में इन्वॉल्व रही है, इसकी वजह से सियासत को भी बहुत नुकसान हुआ है। फौज की पेशावराना सलाहियतों में भी फर्क पड़ता है और पाकिस्तान का इमेज खराब होता है, फौज का इमेज खराब होता है। और जैसे अभी हाल में आपने देखा कुछ महीनों से उनका जो किरदार था वो काफी क्रिटिसिज्म उसके बारे में होने लगा। तो मैं समझता हूँ ये तमाम चीजों को देखते हुए बहुत सही इन्होंने एक लिहाज से एक फैसला किया है। अब देखना यह है कि किस हद तक उस पर अमल होता है। अब अमल होने में मेरा जहाँ तक ख्याल है, जो फौज की जो नई क़यादत है, खास तौर से चीफ साहब जो हैं, उनकी तो हमेशा उनकी तो कोशिश होगी कि किसी सूरत में वो ना मदाखलत करें और उनको ना मुलविस किया जाए। लेकिन हमारे सियासी लीडर्स क्या बगैर आपस में ही मामलात को क्या हल नहीं कर सकते, और इनको क्या वजह है कि आर्मी की हिमायत चाहिए होती है? जी बिल्कुल। राना एहसान साहब, आप बताइएगा कि किस तरह से है कि अगर अब सियासी क़यादत, जैसे जनरल साहब कह रहे हैं कि अगर आपस में नहीं बैठेंगी तो आखिर कितनी देर सब्र का मुजाहरा करेंगे, कितनी देर वेट करेंगे, कितनी देर इस कशीदगी को देखेंगे? आखिरकार फिर कहीं ना कहीं उनको जाकर ये मामलात को हैंडल करना पड़ता है, तो ये बोझ सियासतदानों को अपना खुद उठाना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल ये सियासतदानों का काम है और आपस के मामलात हल करने के लिए तीसरी किसी कुव्वत की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए असूली तौर पर। लेकिन ये बदकिस्मती है कि इमरान खान साहब ने इस तरह का मौक़िफ़ लिया कि वो
علیحدگی پسند یا دہشت گردوں سے بات چیت کر لیں گے لیکن وہ اس کرپٹ ٹولے کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے جو آج کل کی حکومت ہے، جو ان کے بے بنیاد الزامات ہیں اور کیچڑ اچھالنے کی سیاست ہے وہ ان کے آگے آئی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ بات چیت نہیں کر پاتے. اور یہی ان کا جو طرز حکومت بھی تھا، وہ جو 3-4 سال وہ حکومت میں رہے تب بھی یہی پالیسی تھی کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ نہ وہ مشاورت کرتے تھے، نہ وہ اسمبلی کے سیشن چلا سکے، نہ ان کو کوئی کنسنسس بلڈنگ میں وہ اپنے پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے سکے. دیکھیں ابھی بھی کیا ہوا، ابھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایک ادارے کو نشانے پہ لے کے آئے اور جتنی سیاست ہو سکتی تھی اس تقرری کے اوپر جو ابھی پچھلے دن ہوئی ہے اس کے اوپر انہوں نے بے انتہا سیاست کی اور عجیب قسم کی سٹیٹمنٹس دی، پھر ان سے یو ٹرنز بھی لیے اور ان کو اب احساس ہو گیا کہ وہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے چیز اور وہ اس کو متاثر نہیں کر سکے. اسی طرح الیکشنز کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کوئی قوت ان کو نہیں دے سکتی، نہ افواج پاکستان ان کو دے سکتی ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ دے سکتی ہے. وہ اگر ان کو الیکشن جلدی چاہیے تو اس کا ایک حل ہے. آج جو ہے رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی اس کے اوپر نشاندہی کی اور وہ حل یہ ہے کہ آپ آئیں اور اپنا جو اسمبلیوں میں بیٹھیں اور وہاں ہم آپ کے ساتھ آپس میں بات چیت کر لیتے ہیں، اور اگر الیکشن جلدی کرنے تو وہ ضرور اس پہ ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن اسمبلی میں بات چیت ہوگی. آپ ہمارے کولیشن پارٹنرز ہیں ان سے بات کر لیں، آپ ہمارے سے بات کر لیں تو اس کا حل نکالا جا سکتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ آپ پہلے الیکشن کی ڈیٹ دیں اور ہم دھرنا لے کے آ رہے ہیں یا ہم لوگ کوئی مظاہرے کر رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اگر یہ معاملہ کس طرح سے عمران خان اپنا کوئی کیا بیک ڈور تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ اثر انداز کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا کوئی ان کی اپنی کوئی پیشکش تھی، اپنی کوئی ان کی تجاویز تھی جو وہ منوانا چاہتے تھے؟ دیکھیں عمران خان صاحب نے برملا کہا کہ وہ ہمارے سے بات چیت نہیں کریں گے اور وہ تیسری قوت سے کریں گے، اور ان سے صدر عارف علوی نے بات چیت کی بھی، لیکن اس بات چیت کا کوئی حل ان کے پاس تیسری قوت کے پاس نہیں تھا، کیونکہ حکومت تو ہم کر رہے ہیں. ہم نے کسی بھی مشورے کو یا تجویز کو جو ہے وہ رد کیا، کیونکہ ہمارا یہ خیال ہے کہ اگر کوئی بات چیت ہونی چاہیے تو وہ ڈائریکٹلی ہونی چاہیے. شرائط جو ہے وہ پہلے منوا لینا اور پھر بات چیت کرنا اس کی تک نہیں بنتی. تو ایک تو یہ ہو گیا. دیکھیں باقی میں سمجھتا ہوں کہ اثر انداز انہوں نے یہ جو تقرری ہوئی ہے اس پہ وہ کس طریقے سے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس کو متنازع بنایا. انہوں نے کہا تجویز دی جہاں ان کی سیاسی طور پہ پلیس نہیں تھی کہ وہ تجویز دیتے. انہوں نے کہا جی جو باجوہ صاحب ہیں ان کو ایکسٹینشن دے دی جائے اور پھر آگے جاتے ہوئے جو ہے الیکشنز ہوں اور پھر اگلی حکومت جو ہے وہ سلیکٹ کرے، جبکہ یہ ایک آئینی عمل تھا اور وہ سر انجام دے دیا گیا، بڑا اسموتھلی دیا گیا. پھر آخر وقت تک انہوں نے یہاں تک کہا کہ ہم اس پہ کھیلیں گے، اور پھر انہوں نے صدر عارف علوی کو میرے خیال سے لاہور بلا لیا، اور صدر عارف علوی کی طرف سے جو ہمیں پتا ہے کہ انہوں نے ریفیوز کر دیا کہ وہ اس کے اندر رکاوٹ نہیں بنائیں گے. پھر عمران خان صاحب نے بھی حامی بھر دی کہ چلیں اس کو سموتھلی کر لیتے ہیں، جب ان کو اندازہ ہو گیا کہ اس کے اوپر وہ فردر جو ہے وہ رکاوٹ نہیں بن پائیں گے. رائٹ. تو ابھی جو یہ کہا جا رہا ہے کہ پنڈی سے الیکشن آپ کو نہیں ملیں گے، ابھی آپ کو پارلیمنٹ میں واپس آنا چاہیے، تو کیا یہ سنجیدہ ایک آفر ہے حکومت کی جانب سے عمران خان صاحب کو کہ وہ پارلیمنٹ میں واپس آئیں، حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں، کہ یا صرف یہ ایک بیان کی حد تک دیکھیں جو پہلے بھی آتے رہے ہیں اور اب بھی ایک بیان ہی ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ چند 100 یا 1000 لوگوں کو لا کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ حکومت پہ پریشر ڈالیں گے اور حکومت گھٹنے ٹیک لے گی، تو یہ طریقہ کار نہیں ہے. کیونکہ آج اگر آپ نے ہمارے سے منوا بھی لیا کہ ہم آپ کو الیکشن کی ڈیٹ اس پریشر میں جلدی دے دیں، تو پھر اگلی جب حکومت جب بھی آئے گی الیکشنز کے بعد تو پھر اپوزیشن کہے گی کہ آپ ہمیں جلدی الیکشن دے دیں. تو یہ سلسلہ چل نہیں سکتا. جو پارلیمانی جمہوریت ہے وہ اس رستے سے نہیں چلے گی. تو رستہ ایک ہی ہے، آپ کو اگر جلدی الیکشن چاہیے آپ اسمبلی میں آئیں، وہاں ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کریں، بات چیت کریں، اور وہاں سے جو رستہ نکلے گا، اگر ارلی الیکشن جو ہیں وہ وہی رستہ ہے، ہم مل بیٹھ کے بات چیت کر سکتے ہیں، ہم وہ آپ کو دے سکتے ہیں. لیکن یہ رستہ طریقہ کار جو ہے یہ درست نہیں ہے.
اس کے اوپر آپ کو جو ہے وہ کوئی کامیابی کی جو ہے وہ امید نہیں رکھنی چاہیے. ایسا ہے رانا صاحب کہ ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت اس وقت کانفیڈنس میں آ چکی ہے, آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ سموتھلی ہو گئی ہے, اور اس وقت چلے میں رانا صاحب آپ کی جانب آتی ہوں. جنرل ریٹائر طلعت مسعود صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جنرل صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ حکومت, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت کانفیڈنس میں آ چکی ہے کہ کیونکہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہے, جو ان کو خطرہ تھا کہ عمران خان صاحب اثر انداز ہو سکتے ہیں وہ خطرہ ختم ہو گیا ہے, کیونکہ اب یہ سموتھلی جو پیریڈ ہے, یہ ٹائم ہے, یہ گزر گیا ہے, تو اب حکومت کے اوپر پریشر آپ کو لگتا ہے کہ ختم ہو گیا عمران خان صاحب کے لانگ مارچ یا کسی قسم کا پنڈی آنے کا؟ نہیں, میرے خیال میں بالکل پریشر تو نہیں ختم ہوا, اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں لانگ مارچ ابھی بھی کروں گا. اس کی دیکھیے نا, ایک دباؤ تو رہتا ہے ان کا, اور یہ ضرور ہے کہ ان کی حمایت تو بہت ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, اور نیوسنس ویلیو بھی بہت ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب الیکشنز کے بارے میں واقعی میں جیسے کہا جا رہا ہے کہ بات چیت کا سلسلہ شاید شروع ہو, کوئی ڈیٹ فکس ہو جائے, تو میرے خیال میں عمران خان صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس طریقے کی جو پالیسیز انہوں نے اختیار کی ہیں, یہ ان کی پارٹی کے لیے بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا اس کا, اور ملک کے لیے تو کافی نقصان ہو رہا ہے, اس لیے کہ کام جو ہے بند ہو جاتا ہے, اتنے ہزاروں لوگ جو ہیں ان کو لے کر چلتے ہیں, آفٹر آل ان کی جو پروڈکٹیو کیپیسٹی ہے وہ سب خراب ہو جاتی ہے, سارا دن اور ساری رات جو ہے وہ ان کے ساتھ رہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جس کو سیاست کی طرح حل کرنے کی ضرورت ہے, بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت ہے, نہ کہ سڑکوں کے اوپر. رائٹ, جیسے جنرل صاحب آپ نے بھی سنا ہوگا کہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے پریس کانفرنس کی ہے, اور اس نے کہا ہے کہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ میں الیکشن کی تاریخ لے کر نہیں دینی, وہ پنڈی چاہے جلسہ کر لے, لیکن انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ اب آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہے تو اب آپ کو یہ ملتوی کر دینا چاہیے اپنا جلسہ اور لانگ مارچ. تو کیا عمران خان صاحب یہ سوچ سکتے ہیں کہ اب کہیں سے بھی ان کو جو بھی ان کی ڈیمانڈز ہے وہ پوری ہونے والی نہیں ہے تو وہ اپنا لانگ مارچ ملتوی کر دیں؟ جی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی لانگ مارچ جو ہے اب اس کے اوپر پھر سوچیں گے اور اس کو ختم کریں گے, اور بات چیت کا سلسلہ جیسے ہونا چاہیے سیاسی جماعتوں میں وہ شروع کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ جتنا عرصہ وہ سڑکوں پر رہے ہیں اور جس قسم کی پالیسیز اختیار کی ہے, اس سے جمہوریت کو بڑا نقصان ہوا ہے, اس لیے کہ نہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ایکٹیو ہے, نہ اس کی اسٹینڈنگ کمیٹیز ایکٹیو ہیں, نہ کوئی, یعنی مطلب ہے کہ سیاست جو ہے وہ پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے, سینٹ میں ہونی چاہیے. اس کے بجائے آپ سڑکوں کے اوپر اگر اپنے بیانات دیتے رہیں تو اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. بالکل. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب یہ حکومت کی آفر عمران خان صاحب مان سکتے ہیں کہ وہ بات چیت کے لیے پارلیمنٹ میں واپس آئیں گے, کیونکہ ان کا تو ابھی تک کا جو آبجیکٹیو ہے فرسٹ وہ یہ رکھ رہے ہیں سامنے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ پہلے گورنمنٹ اناؤنس کرے تو پھر وہ بات چیت کر سکتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم توقع ہی کرتے ہیں کہ وہ بات چیت کا سلسلہ شروع کریں گے, بیکاز سیاست میں تو بات چیت ہی ہوتی ہے اور اسی طریقے سے معاملات حل ہوتے ہیں, اور بات چیت بھی پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے تھی. پارلیمنٹ میں ہی ڈیٹ فکس ہونی چاہیے کہ کب الیکشنز ہوں گے وغیرہ. سڑکوں پر یا اس طرح تو نہیں معاملات کو حل کیا جاتا ہے. جی, اب تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بال جو ہے وہ عمران خان کے کورٹ میں ہے کہ وہ اس کے اوپر کیا ڈیسیژن لیتے ہیں, لیکن وہ ایک ظاہر ہے کہ ایک فیصلہ لے کر چلے ہیں اور وہ لانگ مارچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اس کے لیے تیاری بھی ہے, گو کہ ان کو تھریٹ بھی ہے اور ریڈ الرٹ بھی جاری کیا گیا. رانا احسان صاحب, آپ لوگ کس طرح سے اس کو ٹیکل کر رہے ہیں؟ رانا ثناء اللہ صاحب نے تو کہا ہے کہ وہ ہر قسم کی سیکیورٹی بھی دیں گے, جو ان کو کہا ہے مشورہ دیا ہے کہ ملتوی کریں, لیکن وہ نہیں کر رہے. تو اب سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ آگے کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ کیونکہ ابھی تک عمران خان صاحب نے اپنا کوئی بھی کارڈ شو نہیں کیا, ابھی صرف ایک جلسے کی حد تک ہے. تو یہ توقع کی جائے کہ بیک ڈور معاملات طے کر کے حکومت بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے, یا حکومت کو بھی ابھی اندازہ نہیں کہ عمران خان صاحب اسلام آباد یا پنڈی پہنچ کر کیا فیصلہ کریں گے؟ نہیں دیکھیں, ابھی تو آئی جی پنجاب سے بھی انٹیریئر منسٹر نے بات کی اور انہوں نے جو تھریٹس ہیں ان کے اوپر آگاہ کیا کہ مختلف ایجنسیز کی جو رپورٹس ہیں اس کے مطابق ریڈ الرٹ ہے, اور یہ جو مارچ ہے یا دھرنا ہے
اس سے جو دہشت گردی والی تنظیمیں ہیں وہ فائدہ اٹھانے کی ضرور کوشش کر سکتی ہیں. اس طرح کے جو تھریٹس ہیں وہ موجود ہیں. پھر انہوں نے تجاویز بھی دی کہ آپ کا جو کنٹینر ہونا چاہیے ہے یا آپ کا جو سٹیج ہونا چاہیے ہے وہ بلٹ پروف ہونا چاہیے ہے, اس کی سیکیورٹی فول پروف ہونی چاہیے ہے, جو لوگوں کا اندر باہر اس علاقے میں جہاں یہ جلسہ ہوگا ہر بندے کو سیکیورٹی چیک کے تھرو گزر کے جو ہے وہ داخل ہونا چاہیے. تو ہر لحاظ سے جو ایک سیکیورٹی کی سچویشن ہے وہ ان کو گائیڈ بھی کیا گیا, ان کو مشورہ بھی دیا گیا کہ کیا کچھ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو وفاقی اداروں کی جو سیکیورٹی سے ریلیٹڈ اداروں کی ذمہ داریاں ہیں وہ ہم بھرپور طریقے سے پوری کریں گے سیکیورٹی کے لحاظ سے. لیکن کیونکہ یہ اس میں پنجاب پولیس کا بڑا میجر رول ہے تو اس لیے ان کو گائیڈ لائن بھی دی گئی. ہماری تو پوری امید ہے کہ یہ پرامن طریقے سے ہو, یہاں کوئی ناگزیر واقعہ نہ ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ ریکمنڈیشن دی ہے ان کو کہ آپ یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں, اس کو ہم جلسہ کہیں یا دھرنا کہیں, اس کو اگر آپ ملتوی کر دیں تو وہ پوری قوم کے لیے بہتر ہوگا, وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا, وہ سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بہتر ہوگا. تو ہم تو تعاون کر رہے ہیں, انتظامی طور پہ بھی تعاون کر رہے ہیں, گائیڈ لائن بھی دے رہے ہیں, اور ان کو مشورہ بھی حقائق سے بھی جو ہے وہ آگاہ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو حقائق ہیں وہ کیا ہیں. باقی آبویسلی اگر وہ ریڈ زون میں آنے کی کوشش کریں گے, وہ اسلام آباد میں آنے کی کوشش کریں گے, تو اس کی اجازت تو اسلام آباد کی انتظامیہ نے ان کو نہیں دی, تو وہاں پھر ان کو روکا جائے گا. اور اس کے جو ہے وہ انتظامات مکمل ہیں حکومت کی طرف سے. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ایک آدھے دن کا جو شو کرنا چاہتے ہیں یہ کر کے اپنے گھروں کو واپس لوٹیں, کیونکہ یہ سارا کچھ بے معنی ہے. یہ جو مسائل کے حل ہیں پاکستان کے, وہ آپ یقین جانیں عالیہ اتنے گھمگیر ہیں, اکنامکلی اتنے بڑے چیلنجز ہیں, بجائے کہ ہم ان کو عمران خان پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف لے کے جائیں, وہ ملک کے اندر ایک انسٹیبلٹی کا ذریعہ بن رہے ہیں, سمبل بن رہے ہیں. تو ان چیزوں کو ہمیں جو ہے ان پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. ریسٹ ایشورڈ وفاقی حکومت انتظامی طور پہ جو ان کا رول ہے وہ بھرپور طریقے سے ادا کرے. رائٹ جنرل صاحب, اب آپ کا سیاسی تجزیہ کیا کہتا ہے کہ اس وقت جو ماحول ہے اس میں کہیں نہ کہیں عمران خان صاحب ابھی خاموش ہیں, صرف ان کا فوکس یہ ہے کہ وہ پنڈی پہنچیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ بیک ڈور معاملات اس طرح کے طے ہو گئے ہیں کہ وہ آئیں گے, اپنا ایک بھرپور شو کریں گے اور مطالبہ رکھیں گے اور ڈسپرس ہو جائیں گے, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کارڈ ابھی بھی اپنے ساتھ انہوں نے بند رکھے ہیں اور وہ پنڈی پہنچ کر اوپن کریں گے؟ کیا ایسی کوئی صورتحال آپ کو نظر آتی ہے؟ جی میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کی پالیسیز کا پتہ نہیں ایگزیکٹلی وہ کیا چاہتے ہیں. بہرحال وہ حکومت پر دباؤ ضرور ڈالنا چاہ رہے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ جلد از جلد الیکشنز ہوں. یہ ایک چیز تو بالکل نمایاں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جتنا وقت اور بڑھے گا ان کے جو چانسز ہیں الیکشن کے, اس میں شاید کچھ پاپولیرٹی کم ہو یا پتہ نہیں کیا ان کو فکر ہے اس کی. وہ ایک اصل پہلو تو یہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں جلد از جلد الیکشن ہو اور ایک ڈیٹ جو ہے وہ اناؤنس ہو جائے. تو اگر وہ ہو جائے گی تو نیکسٹ وہ سمجھتے ہیں میں پھر پرائم منسٹر بن جاؤں گا. تو اس وجہ سے ان کو بے انتہا جلدی ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی ان کو خیال ہے یا سوچ ہے ان کی کہ شاید یہ جو حکومت اس وقت ہے انٹرم گورنمنٹ, یہ معاملات کو کچھ آگے کھینچے تاکہ اتنی زیادہ لمبا کھینچے کہ ان کے جو چانسز ہیں وہ کم ہو جائیں. ساری فوکس اسی کے اوپر ہے. تو اس وجہ سے یہ بے انتہا بے چین ہے. لیکن یہ نہیں سمجھ رہے کہ حکومت بھی آخر چاہے گی کہ الیکشنز ہوں. بے شک وہ اگر ہار بھی جائیں تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ الیکشنز کو تو ضرور ہونا چاہیے, اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی. لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں جس کا کہ ذکر بھی کیا گیا ہے ابھی, کہ نہ صرف سیاسی حالات بڑے خراب ہیں بلکہ اقتصادی اور معاشی حالات اور سیکیورٹی کے جو چیلنجز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. آپ دیکھیے سیکیورٹی کے چیلنجز میں آپ کو بتاؤں کہ نہ صرف انڈیا یعنی پرائم منسٹر مودی صاحب جو ہیں وہ تو بات ہی نہیں کرتے آپ سے, یعنی یہ حد ہو گئی ہے اتنا. اور ہر انٹرنیشنل کانفرنسز میں یا ریجنل میٹنگز وغیرہ میں پاکستان کو بلانا بھی نہیں چاہتے ہیں, اور اگر
बात भी वहाँ भी नहीं बात करते हैं और इतना दबाव डाला हुआ है पाकिस्तान के ऊपर। इसके साथ साथ जी नेक्स्ट जनरल साहब इसको लेकिन एक ब्रेक शामिल करनी है प्रोग्राम में, वापस आपकी जानिब आऊंगी लेकिन एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार नसीम सदीकी साहब ने। मैं चाहूँगी कि वो भी अपनी राय दें कि इस वक्त हालात जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। मामलात अगर आर्मी चीफ की तकर्री के तय हो गए हैं तो सियासी मामलात और इलेक्शन के मामलात किस तरह से तय होने जा रहे हैं। नसीम सदीकी साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि जैसा कि इस वक्त ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा कि शहबाज शरीफ की जो आर्मी चीफ की तैनाती है इस पर इमरान खान ने जो रजामंदी जाहिर की है या उसको सपोर्ट किया है, तो ये खुश आइंद बात है। तो क्या ये समझा जाए कि अगर इमरान खान साहब 2 कदम पीछे हुए हैं तो हुकूमत भी 1 कदम पीछे लेगी और एटलीस्ट कोई इलेक्शन की डेट दे देगी इमरान खान साहब का जो पॉलिटिकल मुतालबा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलिया बहुत शुक्रिया। देखिए मामलात जो है कुछ कह सकते हैं आप बेहतरी की तरफ इस तरह गए कि हमारा बहुत बड़ा इदारा है, इंस्टीट्यूशन है और दुनिया की नजरें भी इस मामले में थी, लेकिन जिस तरह हमारे तमाम सियासतदानों ने मिल के इस मसले को फौरी तौर पे हल किया है और एक नोटिफिकेशंस भी इशू हो गई, ये बहुत खुशाइन बात है और पाकिस्तान में होना भी ऐसा चाहिए। पाकिस्तान दुनिया की छठी बड़ी रियासत है और यहाँ के मामलात पूरी दुनिया देख रही होती है, लेकिन अभी जो मसला आ रहा है उसमें सियासतदानों को बैठ के अपने मसाइल हल करने। अभी तो उन्होंने पाक फौज का एक मसला हल किया या एक मामला था जिसे खुश असूबली के साथ तय किया गया, लेकिन अब जो मौजूदा सियासत का मसला है, मईशत का मसला है, इसको सियासतदानों ने मिल के हल करना है। एक तरफ 13 जमातों का इत्तेहाद है और एक तरफ इमरान खान साहब अकेले खड़े हुए। पॉपुलैरिटी उनकी बहुत ज्यादा है, वो वजीराबाद में जख्मी हो गए थे, आज उनका प्लस्तर भी उतर गया, कल से वो फिर लॉन्ग मार्च और धरने की तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत को देखते हुए जो कि पीडीएम से फिल वक्त नहीं संभल रही और उसकी वजह भी ये है कि पाकिस्तान में अनसर्टेनिटी और जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स है उनकी इंस्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर है या बाहर के मुल्क है वो इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। हमारी एक्सपोर्ट्स दिन ब दिन गिरती चली जा रही है, इंपोर्ट्स बढ़ती चली जा रही है, टैक्स कलेक्शन भी कम हुआ है। तो इन तमाम मामला को हल करने के लिए मेरे ख्याल से जो इलेक्शन है वो बेहतरीन एक रास्ता है, इलेक्शन करवाना चाहिए। लेकिन ये बेहतरीन रास्ता है और इस बेहतरीन रास्ते के ऊपर हुकूमत और इमरान खान साहब यकसू हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कि अगर इमरान खान साहब ने हमायत की है हुकूमत के किसी फैसले की, तो अब हुकूमत भी क्या ऐसा सोच रही है कि वो अब आज आपने देखा है राना सनाउल्लाह साहब ने ऑफर की इमरान खान साहब को कि आप आइए, बैठिए, पार्लियामेंट में आइए, इत्तेहादियों से बात करिए, उनसे कहें कि हमें इलेक्शन लेकर दें, पार्लियामेंट में वापस आ जाएं। तो इसका मतलब क्या समझे हम कि हुकूमत अपने तौर पर फैसला कर चुकी है कि आप आएं और इलेक्शन की डेट हम आपको दे देंगे, इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे? देखिए आलिया, मेरी जो जाती राय है, मैं कहता हूँ कि पार्लियामेंट की लड़ाई पार्लियामेंट में लड़नी चाहिए। जब इमरान खान साहब की तमाम पीटीआई ने इस्तीफा दिया था तो मेरा उसकी मुखालफत थी। मैं ये कहता था कि आप पार्लियामेंट में मौजूद रहें, आप अपोजिशन लीडर बन के 2-2, 3-3 घंटे आप तकरीर कर सकते हैं जो कि ऑन रिकॉर्ड भी होती है। आपने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी रेगुलर पार्लियामेंट के इजलास में आते थे, लंबी लंबी तकरीरें करते थे। शहबाज शरीफ साहब वहां पे आके 2-2 घंटे तकरीरें करते थे और उन्होंने एक आईनी, अगर कोई साजिश हुई है इमरान खान साहब बेहतर समझते हैं, लेकिन उन्होंने एक आईनी रास्ते के थ्रू पीटीआई की गवर्नमेंट को खत्म किया। अब उसके पीछे साजिश थी या नहीं थी वो इमरान खान साहब बेहतर बता सकते हैं। अगर इमरान खान साहब भी वहां मौजूद रहते पार्लियामेंट में, तो जिस तरह पंजाब में इनको दोबारा गवर्नमेंट मिल गई, वहां पे रह के वो अपने बेहतरी जो है खुश सलूकी के साथ मामला कर सकते थे और जो अपने मुनरिफ अरकान थे उनको मना सकते थे। इत्यादियों को वापस लाके आप मौजूदा गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो ले आते वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। इस तरह आपकी हुकूमत दोबारा बहाल हो जाती और आप इलेक्शन अगर कराना चाहते तो आप असेंबलियां तोड़ देते। तो बेहतर रास्ता तो यही है कि सियासत की और पार्लियामेंट की जंग पार्लियामेंट में आके लड़नी चाहिए। आज थोड़ा सा अच्छा जेस्चर नजर आ रहा है हुकूमत की तरफ से, क्योंकि कल इमरान खान साहब ने बिल्कुल भी हुकूमत के काम में कोई रखना नहीं डाला, कोई बयान नहीं दिया। तो मेरे ख्याल से चीजें इस तरफ जानी चाहिए।
پاکستان میں جو پولرائزیشن اس وقت بڑھ چکی ہے اس کو ہیٹ کو کم ہونا چاہیے, کیونکہ پاکستان ہے تو ہم سب ہے. پاکستان کی جو معیشت ہے وہ اس بری طرح اس وقت بگڑی ہوئی ہے کہ جو بزنس مین ہے اس کو اس وقت ڈالرز یا پاؤنڈز ایشو نہیں ہو رہے بینک کی طرف سے. بینک میں اگر پاؤنڈ کا ریٹ 270 چل رہا ہے تو اوپن مارکیٹ میں 290 ہے. تو ہمیں معیشت پہلے دیکھنا ہے. معیشت اچھی ہے تو آپ وزیر اعظم بنیں گے, آپ وزیر خزانہ بنیں گے, آپ ان پرکس کو انجوائے کر سکتے ہیں. لیکن اگر خدا نخواستہ اکانومی ٹھیک نہیں ہوتی تو غریب عوام کہاں جائے گی؟ میرے خیال سے سب کو بیٹھ کے غریب عوام کے بارے میں سوچنا چاہیے. نواز شریف صاحب کو بھی اب واپس آ جانا چاہیے. یہاں پہ اس وقت 3.5 کروڑ پاکستانی جو ہے سیلاب سے متاثر ہے, ڈیتھس ہو رہی ہیں, بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں, اور نواز شریف صاحب ایک یورپ کے ٹور پہ گئے ہوئے. یہ کوئی اچھی مثال قائم نہیں ہوتی کہ لیڈر حضرات اس طرح بیرون ملک دوروں پہ رہیں یا اپنی عیاشی میں پڑے رہیں. غریب عوام کی طرف بھی دیکھنا چاہیے جو یہاں پہ روٹی کے ایک نوالے کے لیے. جی ٹھیک ہے. رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ ہیں, پی ایم ایل این سے, اور ایڈوائزر بھی ہیں اکانومی کے اس وقت جو ہیں پرائم منسٹر ان کے. رانا صاحب, اس وقت ملکی حالات تو یہ ہیں, آپ کے بھی سامنے ہے, ملک ڈیفالٹ کی طرف خود کہتے ہیں. گو کہ شوکت ترین صاحب کہتے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ, پاکستان جیسے ملک ڈیفالٹ نہیں کرتے, کوئی نہ کوئی ان کو سہارا دینے آتا ہے اور اس کی قیمت پھر ادا کرنی پڑتی ہے. تو وہ قیمت ہم ہمیشہ بھگتے ہیں, چاہے IMF کی صورت میں ہو, چاہے کوئی نہ کوئی کسی دوسری صورت میں ہو. تو یہ پریشر ہمارے اوپر ہے, ہم اس سے کیوں نہیں نکلتے؟ اس کا بڑا لمبا جواب ہے, لیکن اس کا اگر میں شارٹ میں بتاؤں تو دیکھیں, پاکستان کا فنڈامنٹل ایشو یہی ہے کہ آپ کی امپورٹس بے حد زیادہ ہیں اور آپ کی ایکسپورٹس کم ہیں, اور آپ نے اس امبیلنس کو جو ہے وہ درست کرنا ہے. اس کو درست کرنے کے لیے آپ کو لانگ ٹرم سٹیپس لینے پڑیں گے, لانگ ٹرم آپ کو پالیسی دینی پڑے گی, اور اس پہ پھر جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کرانی پڑے گی, جو کہ نہیں ہوا. پچھلے 4 سال ایک اکنامک مس مینجمنٹ ہوئی جس کے اندر آپ نے جو خسارے تھے وہ بے حد بڑھا دیے, جس میں گرجسی خسارہ تھا, آپ کا گیس سیکٹر کا خسارہ تھا, آپ نے قرضے جو ہیں پاکستان کی تاریخ کے 80% قرضے لے لیے, اور پھر آپ نے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کی, کوئی امپروومنٹ نہیں کی آپ نے. تو وہ سارے اثرات, اور پھر دنیا میں اس وقت ایک بحران جیسی جو ہے وہ صورتحال ہے جہاں ریسیشن کی باتیں ہو رہی ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس میں, یورپ میں, UK میں اور باقی دیگر ممالک میں. یوکرین رشیا کی جنگ کے بعد ایک انرجی پرائس کا کرائسس چل رہا ہے جو کہ بے حد زیادہ ہو گئی ہے. تو بہت مشکل حالات ہیں اکانومی کے آپ کے, اور لیکوڈیٹی کرنچ یا جو ڈالرز کا جو شارٹیج ہے جو ہمیں ورثے میں ملی یہ پچھلی حکومت سے, وہ ایک مشکل صورتحال ضرور ہے, لیکن اس کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ریکوائرمنٹ ہے, جو کہ نسیم صدیق صاحب نے بھی کہا. لیکن اس کی وجہ عمران خان صاحب بنے ہوئے کہ وہ پولیٹیکلی سٹیبلائز نہیں ہونے دے رہے اس ملک کو, اور ایک اپنی جو ہے جو نو کانفیڈنس جو کہ کائنی طریقے سے ہوئی اس کو نہ ماننے کے لیے انہوں نے پروپیگنڈا بھی کیا, جو کہ بظاہر ثابت ہو گیا کہ جھوٹا پروپیگنڈا تھا عالمی سازش کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں پھر پاکستان کو نقصان پہنچاتی ہیں, معیشت کو نقصان پہنچاتی ہے, اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر اس وقت دیکھیں, ہم نے تو یہاں تک کہا کہ ہمیں مساق معیشت کی ضرورت ہے, یہ بہت ضروری ہے. آج ہم دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں, اور اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری معیشت کے اوپر ساری پالیسیز ایک جیسی ہو جائیں, نہیں, لیکن ہم ایک براڈر پرسپیکٹو کے اوپر اگری کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ کہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں جو کہ اس ملک کو نقصان پہنچا رہی ہیں اور خساروں میں ہیں, کہ ان کو ہم نے بیچنا ہے. یہ ایک ایگریمنٹ کا ایک ایریا ہو سکتا ہے. جی ٹھیک ہے رانا صاحب, لیکن جیسے کہ اس وقت رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جولائی میں اگر لانگ مارچ عمران خان صاحب نہ لے کر آتے تو شاید الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو جاتا. حکومت یہ سوچ رہی تھی کہ وہ الیکشن کی تاریخ دے دے گی اور الیکشن کی طرف جائے گی. عمران خان لانگ مارچ لے کر آ گئے, اس لیے پھر حکومت ڈٹ گئی کہ بھئی نہیں, اب کوئی فیصلہ نہیں کرنا. اب اگر عمران خان صاحب صرف جلسہ کر کے چلے جاتے ہیں, اور اس کے بعد کیا حکومت کا ارادہ ہے کہ وہ نہیں بیٹھیں, کوئی دھرنا نہ دیں, اور اس کے بعد حکومت پھر لانگ مارچ کرے؟ کیونکہ دونوں کو فیس سیونگ چاہیے. اصل میں مسئلہ یہاں پر آ رہا ہے. دیکھیں, بالکل جو ہم نے آج بات کی اس کا یہی مقصد ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ پریشر ڈال کے سمجھیں کہ حکومت اپنے گھٹنے ٹیک دے گی. یہ سیاسی طور پہ بھی کسی بھی جماعت کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا کہ آپ ایک عوامی پریشر کے ذریعے حکومت سے الیکشن کی ڈیٹ ارلی کروا لیں,
یہ پاسبل نہیں ہے نا. سیاسی طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی طور پہ اس کا بینیفٹ ہوگا آپ کو, تو پھر دوسروں کو نقصان ہوگا, تو وہ نقصان تو نہیں اپنا ہونے دیں گے. تو بہتر ہے کہ آپ اسمبلیوں میں آ کے بیٹھیں. اسمبلیوں میں اگر آ جاتے ہیں تو ہم الیکشن جلدی کرانے کے لیے ضرور تیار ہو سکتے ہیں. یہ کوئی ہمیں اس سے بڑھ کے ہمیں ایک فری اینڈ فیئر الیکشن چاہیے جو جس کا رزلٹ عمران خان صاحب بھی تسلیم کریں, ہم بھی تسلیم کریں. ان سب چیزوں پہ بات چیت ہو سکتی ہے. دیکھیں ہم نے تو جب یہ پنجاب میں ضمنی الیکشن جیتے تو ہم نے مبارکباد دی. انہوں نے کہا کہ دھاندلی ہو گئی ہے. اس کے بعد آگے چلیں, ہم نے ان کو جب یہ ان کے ساتھ حادثہ پیش آیا پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوئی. انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ یہ تو جو ہے یہ قاتل, اس کا قاتلانہ حملہ شہباز شریف صاحب نے کیا اور دیگر لوگوں نے کیا. تو ہر لحاظ سے ہم نے مساق معیشت کی بات کی تو انہوں نے اس کو ہنس کے ٹال دیا, کہا کہ سیاستی معیشت پہ ہوتی ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم جس چیز پہ سیاست کرنی ہے اس پہ مساق کر لیں, جبکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کے آج مسائل ہیں ان پہ اگر براڈ اگریمنٹ ہم نہیں کر پاتے تو عمران خان صاحب کے پاس بھی سلوشن نہیں ہے. ہی ہیز نو سلوشن. یہ مل جل کے ایک اپوزیشن, جو کہ ایک پارلیمانی جمہوریت کا یہ حسن ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ اپوزیشن حکومت جو ہے وہ مل کے کام کرتی ہے ایک نیشنل ایجنڈے کے اوپر, اور سیاست علیحدہ ہوتی ہے. تو یہ چیزیں جب تک عمران خان صاحب نہیں سمجھیں گے تو میں سمجھتا ہوں جو پچھلے 7-8 بلکہ 7-8 سالوں سے جو ایک سیاسی گہما گہمی یا کلچر میں ایک بدحالی آئی ہے اس کی جو وجہ ہے وہ عمران خان ہے, یا جو ہمارا ایک جو پولرائزیشن ہوئی ہے اس کی وجہ عمران خان ہے. کیونکہ اور اس کی آخری بات وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ عمران خان کہتے ہیں کہ جرنلسٹ لفافہ لیتے ہیں. عمران خان کہتے ہیں کہ جو جوڈیشری ان کے خلاف فیصلے کرتی ہے وہ غلط ہے. وہ عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ پہ بھی انگلیاں اٹھاتے ہیں, الیکشن کمیشن کے اوپر بھی وہ انگلیاں اٹھاتے ہیں, اس پہ کیچڑ اچھالتے ہیں, اور سیاستدانوں پہ بھی کیچڑ اچھالتے ہیں. تو وہ انہوں نے اپنے آپ کو پاک صاف اور فرشتہ صفت پیش کیا ہوا, اور باقی سب کو انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو ہے یہ کرپٹ ہے, بکاؤ مال ہے. تو اس طریقے سے پارلیمانی جمہوریت نہیں چل سکتی. رائٹ, یہاں پہ بریک شامل کرنی ہے. جنرل صاحب آپ کے لیے سوال ہوں کہ کیا پھر فیس سیونگ کے لیے عمران خان صاحب کے لیے الیکشن اناؤنس ہو سکتے ہیں, یا حکومت اپنے آپ کو کس طرح سے سیاسی طور پر بچائے گی؟ ان دونوں معاملات پر کومنٹ کریے گا, لیکن ایک بریک کے بعد. کیپ واچنگ. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. جنرل طلعت صاحب, میرا سوال آپ سے یہ تھا بریک سے پہلے کہ اس وقت فیسنگ عمران خان کو بھی چاہیے, حکومت بھی اپنے آپ کو سیاسی طور پر بچانا چاہتی ہے, لیکن ملکی حالات جو بتا رہے ہیں اس وقت الیکشن ناگزیر ہیں, اور حکومت بھی کیا ان حالات سے نکلنے کے لیے نہیں چاہے گی کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے الیکشن ہو جائیں؟ تو عمران خان صاحب ایک جلسہ کر کے چلے جائیں, حکومت کیا بعد میں تاریخ دے سکتی ہے الیکشن کی؟ جی, میرے خیال میں الیکشنز کی تاریخ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے, دینا چاہیے اور ضروری ہے کہ یہ دی جائے. اور یہ صرف عمران خان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے نہیں بلکہ میرے خیال میں یہ ملک کی ضرورت ہے اس وقت کہ ایک ایسی حکومت قائم ہو جو کہ ان کی نمائندگی کرتی ہو, اور یعنی مطلب یہ ہے کہ جیسے جمہوری تقاضے ہوتے ہیں اسی کی بنیاد کے اوپر الیکشن ہونے چاہیے, اور جہاں تک جلد ہو سکتے ہیں بہتر ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ اب عمران خان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر وہ بات چیت کے ذریعے میرے خیال میں اپنے جو مسائل ہیں اور خاص طور سے ان کا جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑی آسانی سے حل ہو سکتا ہے اگر وہ واقعی میں ایک سیاسی طریقے سے بات چیت کریں بجائے اس کے کہ سڑکوں کے اوپر رہیں. اس لیے کہ جیسے ابھی کہا گیا, میں اس سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ جب آپ پریشر ڈالتے ہیں تو اگر اس پر اگر حکومت مانتی ہے تو پھر ایسے تصور ہوتا ہے اس کا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دباؤ میں آ کے انہوں نے یہ مانا ہے. حالانکہ الیکشن کرانا تو فرض ہوتا ہے جمہوری حکومت کا, اور اس طریقے سے پاکستان جن حالات سے اس وقت گزر رہا ہے, جیسے میں نے کہا کہ کوئی ایسا اسپیکٹ نہیں ہے, چاہے آپ سیاسی طریقے سے دیکھ لیں یا اقتصادی اور معاشی حالات کو دیکھ لیں, آپ سیکیورٹی حالات کو دیکھ لیں, ملک کا امیج جو ہے اس وقت کس قدر خراب ہوا ہے,
لوگ پاکستان کے بارے میں اچھا تصور نہیں رکھتے ہیں. یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے میرے خیال میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور آپس میں تعاون کی ضرورت ہے. بے شک آپ کے جو پالیسیز ہیں, آپ کے جو خیالات ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک جنگ ایک دوسرے سے کریں اور ایسی پالیسیز اختیار کریں جس سے کہ ملک کمزور ہو رہا ہے, بجائے اس کے کہ ملک مضبوط ہو. اور جب جو بھی حکومت میں آئے گا اس کے لیے مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ حالات اس قدر خراب ہو رہے ہیں کہ چاہے عمران خان صاحب آئیں یا کوئی بھی آئے تو ان کو بہت مشکل ہوگا معاشی حالات کو بہتر کرنے میں, سیاست کو سنبھالنے میں اور ملک کے امیج کو بہتر کرنے میں. رائٹ. نسیم صدیقی صاحب, آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت اگر حکومت عمران خان کو آفر کر رہی ہے تو یعنی کہ حکومت کہیں نہ کہیں الیکشن کے لیے تیار ہے, وہ الیکشن کی تاریخ بھی دینے کو تیار ہے, یہ سمجھا جائے؟ دیکھیں رانا صاحب نے بہت اچھی بات کی, ماشاءاللہ اچھے بڑے دوست ہیں, سمجھدار آدمی ہیں. دیکھیں عمران خان صاحب کو بیسیکلی تو حکومت کے ساتھ ہی رابطے کرنے ہیں. اگر ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ فوج کی یا اداروں کی مداخلت سیاست میں نہیں ہونی چاہیے تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ عمران خان صاحب کن سے کہہ رہے ہیں الیکشن کے لیے. اگر تو وہ حکومت سے کہہ رہے ہیں الیکشن کے لیے پھر تو حکومت کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرنے ہوں گے نا. صرف پریشر ڈال کے آپ معاملہ حل نہیں کر سکتے, کیونکہ حکومت وقت جو ہوتی ہے وہ بہت مضبوط ہوتی ہے اور اس وقت ہمیں انارکی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ مل جل کے بیٹھنے کی بات ہے. اگر عمران خان صاحب خود کسی کے ساتھ مل کے نہیں بیٹھنا چاہتے تو جو سین وائسز ہیں ان کی پارٹی میں, ان کی اور پی ڈی ایم کے درمیان پہلے بھی رابطے ہوتے رہے, وہ آپس میں بیٹھ کے اگر یہ معاملہ حل کریں گے تو مجھے پوری امید ہے کہ اسی طرح معاملہ حل ہو جائے گا جس طرح آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کی تقرری کا ہوا تھا. تو دیکھیں گورنمنٹ سے ڈیل کرنی ہے, گورنمنٹ نے الیکشن کروانے ہیں یا گورنمنٹ نے ریزائن کرنا ہے, اسمبلیاں ٹوٹیں گی تو ہی نگران گورنمنٹ آئے گی. پھر نگران گورنمنٹ کا جو سیٹ اپ ہوگا اس میں بھی حکومت اور اپوزیشن کی مشاورت ہوتی ہے. اگر عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں نہیں جاتی تو پھر راجہ ریاض جیسے بندوں کے ساتھ جو ہے وہ کوارڈینیشن کر کے نگران حکومت بنانی پڑے گی جس کے اوپر عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی پھر اعتراض کرے گی. تو میرے خیال سے بہتر راستہ اسمبلیوں میں جانے کا ہے, اسمبلیوں میں جائے آپس میں. تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے نسیم صدیقی صاحب, ابھی تک عمران خان صاحب نے صرف اور صرف یہ آرمی چیف کے معاملے پر وہ تھوڑا سا خاموش اور بیک فٹ پہ گئے ہیں, اس سے پہلے وہ کسی معاملات پر نہیں گئے, تو اب کیا وہ پارلیمنٹ میں واپس آ سکتے ہیں؟ اور دوسری صورت میں کہ عمران خان صاحب کو یہ نہیں لگے گا کہ اگر وہ اسلام پنڈی جاتے ہیں اور الیکشن کی تاریخ نہیں ہوتی تو ان کو سیاسی نقصان ہوگا؟ فیس سیونگ عمران خان صاحب کو حکومت کیسے دے سکتی ہے اپنے آپ کو بچا کر؟ نہیں دیکھیں, یہ جو فیس سیونگ والی بات ہے میں اس کو نہیں مانتا. عمران خان صاحب اس وقت پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر ہیں. آپ کوئی بھی سروے اٹھا کے دیکھ لیے, اس میں ایک ریزن جو میں کہتا ہوں جو اپنے تجربے پہ, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کے مقابلے پہ کوئی ہے ہی نہیں, ایک طرف بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم ہے, دوسری طرف آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم ہے. آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم میدان میں نہیں اترتی تو واک اوور مل جائے گا بنگلہ دیش کی ٹیم کو اور وہ فاتحہ قرار پائے گی. تو اس وقت مریم نواز, نواز شریف, شہباز شریف, بلاول بھٹو زرداری, آصف علی زرداری, مولانا فضل الرحمان کوئی بھی میدان میں موجود نہیں ہے. سیاست کے میدان میں جہاں دیکھو عمران خان نظر آ رہے ہیں اور پبلک ان کو فالو کر رہی ہے, سوشل میڈیا ہے یا ان کے جلسے جلوس ہیں. تو فیس سیونگ والی بات نہیں, وہ جب پنڈی آئیں گے تو ایک بھرپور اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں گے. نہیں تو نسیم صدیقی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب وہ پنڈی آئیں گے تو وہ جیسے رانا صاحب نے کہا ہے کہ پنڈی سے تو آپ کو تاریخ نہیں ملے گی, یہ تو آپ کو پھر پارلیمنٹ یا سیاستدانوں سے ہی آپ کو ملے گی, تو پھر پنڈی کے لیے کوئی میسج لے کر پنڈی میں وہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں عالیہ, ہمارے ملک میں مسکنسیپشنز بہت زیادہ پھیلائی جاتی ہیں. آپ نے دیکھا تھا کہ ٹی وی شوز پر اور سوشل میڈیا پہ لوگوں نے اپنے پسند کے کیا کیا تبصرے نہیں کیے کہ صدر سمری روک لیں گے, صدر فلاں کریں گے, پھر یہ ہو جائے گا, پھر وہ ہو جائے گا, اور کچھ بھی نہیں ہوا. صدر نے بہت ٹائملی سمری پہ سائن کر کے واپس بھیج دیا. اب وہ پنڈی میں اس لیے آنا چاہتے ہیں کہ پنجاب کی جو آخری حدود ہے وہ راول پنڈی ہے اور وہاں سے اسلام آباد قریب ہے. وہ پنڈی میں اکٹھے ہوں گے اور اسلام آباد پہ پریشر ڈالیں گے. پنجاب میں ان کی گورنمنٹ ہے,
اس لیے تو ان کے ساتھ یہ ابھی تک نہیں ہوگا جو 25 مئی کو ہوا تھا. اچھا نسیم صدیقی صاحب، ابھی تو یہ بھی ہے نا کہ پنڈی میں اگر وہ آتے بھی ہیں، جو بھی ان کا پلان ہے، ابھی تک تو ایک جلسے کی حد تک ہے، جو انتظامیہ کی بھی اور عدالتی بھی جو فیصلے سامنے آیا اس کے تناظر میں. تو عمران خان صاحب ابھی تک کوئی اوپن اپ ہوئے نہیں ہے کہ یہ لانگ مارچ ہے، دھرنا ہے، کتنے دن کا ہے، اور جب وہ مطالبہ لے کر جائیں گے، جب تک مطالبہ ایکسیپٹ نہیں ہوگا، اناؤنس نہیں، کچھ تاریخ نہیں آ جائے گی، وہ دھرنا لے کر واپس نہیں آئیں گے. ابھی تک یہ کارڈ اوپن نہیں کیے عمران خان صاحب نے. آپ کی کیا رائے ہے کہ عمران خان صاحب اس کو کس طرح سے لے کر چلیں گے؟ دیکھیں عالیہ، آپ کو بھی تجربہ ہے، 14 اگست 2014 کو بھی عمران خان صاحب ایک جو ہے وہ جلوس لے کے، لانگ مارچ لے کے پنڈی کی طرف گئے تھے، فیض آباد میں رکے تھے. اس کے بعد انہوں نے ایک اسلام آباد میں دھرنا دیا تھا. ہر پولیٹیکل پارٹی کی اپنی جو ہے وہ سیکریسی ہوتی ہے، انہوں نے اپنے کارڈز اپنے حساب سے کھیلنے ہوتے ہیں. تو کل جب عمران خان صاحب پنڈی پہنچیں گے اپنے لانگ مارچ کے ساتھ، جو بھی وہ جلوس وہاں بھی اکٹھا ہوگا، اس میں وہ صورتحال دیکھیں گے، اور اس کے بعد وہ نیکسٹ لائے عمل کا اعلان کل ہی میرے خیال سے اپنے جلسے میں کر دیں گے. تو ہمیں ویٹ اینڈ سی والی پالیسی پہ عمل کرنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ کل آ کے عمران خان صاحب کیا کرتے ہیں. اور دیکھیں اگر وہ لانگ مارچ کرتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں، دھرنا دیتے ہیں، اور ود ان دی لمٹس آئین اور قانون کے اندر رہ کے کرتے، تو وہ بالکل ان کا حق بنتا ہے. وہ 100 دن بیٹھے، پرتشدد نہیں ہونا چاہیے، گورنمنٹ کو بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. اپوزیشن عمران خان صاحب کی بھی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ کسی ادارے کو، کسی املاک کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. پرامن پروٹیسٹ وہ جتنے مرضی دن کرتے رہے، ان کا حق ہے، اور گورنمنٹ کا بھی فرض بنتا ہے کہ اگر وہ پرامن ہے اور ایک پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو اس کو ٹوٹلی اس میں فیسیلیٹیٹ کریں. جی رائٹ. تو جیسے کہ یہ آپ کا یہ تجزیہ ہے کہ جیسے کہ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. جنرل صاحب، کیا اتنا پریشر ہوگا گورنمنٹ کے اوپر کہ عمران خان صاحب ایک جلسے یا ایک دھرنے کی صورت میں حکومت سے تاریخ لے سکیں؟ کیا اتنے لوگ جمع ہوں گے؟ ابھی تک کی جو سٹرگل ہے عمران خان صاحب کی ان 6 مہینوں میں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے، ایک تو پریشر جو ہے نا یہ عمران خان کی طرف سے ہے. دوسرا پریشر یہ ہے کہ حکومت جو ہے اس کے لیے بڑے چیلنجز ہیں. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اتنا آسان نہیں ہے حکومت کو اس وقت حکومت چلانا. یعنی مطلب یہ ہے کہ اقتصادی اور معاشی حالات پاکستان کے بہت ہی خراب ہیں. IMF، ورلڈ بینک وغیرہ جو ہیں وہ اتنا آسانی سے لونز نہیں دے رہے ہیں. انٹرنیشنل سچویشن بھی آپ نے دیکھا کہ رشیا اور یوکرین کی وار کی وجہ سے بہت ہی مطلب ایک گمبھیر ہیں. تو ہر لحاظ سے اس وقت حکومت کو بھی بڑے چیلنجز ہیں. وہ میرے خیال میں چاہیں گے کہ الیکشنز ہو جائیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ آپس میں ایک خانہ بھی بنی ہوئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہتر طریقہ یہ ہے بجائے اس کے کہ ملک کا وقت ضائع اس کے ریسورسز خراب کیے جائیں اور الیکشن اناؤنس ہونے چاہیے. وہ شیئر بھی کریں گے. آج کے پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.